बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन आपको मुबारक हो। जुमे की सातें अल्लाह ताला हम सब के लिए मुबारक साबित करे और हम सबको तौफीक दे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना सकें और हासिल कर सकें। आज जुमे के साथ साथ 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के हवाले से जब भी ये दिन आता है एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। मैं एक अजीब से फीलिंग में चली जाती हूँ। उसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊंगी, लेकिन 16 दिसंबर की सुबह ही एक बच्चा जो अपने घर से निकला और अपनी वालदा से निकलने से पहले उसने कहा कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन वालदा और वालदैन हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, स्कूल की बिला वजह छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हें स्कूल जाना है। वो स्कूल चला गया। स्कूल गया, दिन बेहतर गुजर रहा था। ऑडिटोरियम पहुंचा और अचानक गोलियों की आवाज़ आने लगी। अचानक पता चला कि हमला हो गया है। छोटे बच्चे थे, सहम गए, डर गए, छुपने की भी कोशिश की, लेकिन इतनी गोलियां और इतने वेपन्स और इतने दहशतगर्दों के सामने ये छोटी छोटी जानें ताब ना ला सकी। और वो बच्चा जो अपनी वालदा को ये कह रहा था कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसकी वालदा आज तक इस गम में है कि काश मैं उसको उस दिन स्कूल ना भेजती। APS का वाक़या, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, बच्चे सबके साँझे हैं। और आज भी मैं जब ये वाक़या आपको बता रही हूँ तो मेरा दिल कट रहा है, बिल्कुल वाकई। इस हवाले से एक पैकेज हमारे पास है। ये पैकेज आप मुलाहिज़ा फरमाइए। 16 दिसंबर का दिन हमारे दिलों पर, हमारी ज़िंदगियों पर बहुत भारी है और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक भारी रहेगा ये पैकेज। उसके बाद हम वापस आते हैं। हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना जब चमन में बहार आए। 16 दिसंबर 2014 का सूरज जब तुलू हुआ तो कौन जानता था कि आज पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। एक ऐसी अलमनाक तारीख रकम होने को थी। कौन सोच सकता था कि हज़रत इंसान का ये रूप भी हो सकता है। जुनूनियत, दरिंदगी की एक ऐसी बदनुमा शक्ल के मासूम बच्चों पर हाथ उठाते हुए थर्राए नहीं। सानेहाए पेशावर को आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी कौम सोग में डूबी आंसुओं से रोती हुई नजर आती है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में बुज़दिल दहशतगर्दों ने 150 मासूम चिराग बुझा दिए और कई के दिल और दिमाग पर बर्बरियत के अनमिट नकूश छोड़ दिए। मगर इस अजीम कौम के बेमिसाल बच्चों ने दुश्मन को ये बता दिया कि हम नहीं डरते, हम तो डर से लड़ते हैं। तुम क्या हमें मारोगे जो खुद मुर्दा जिस्म लिए फिरते हो। हम भूले नहीं उन नन्हे शहीदों को। अज़्म आज भी ताज़ा है, पैगाम आज भी वही है। ए जुल्म के पैरोकारों, तुम जोर लगा लो। ये कौम न पहले डरी थी, झुकी थी, न आज डरेगी। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ हमारे ये बच्चे बल्कि असातिज़ा, प्रिंसिपल, जो वहाँ स्कूल में अमला था, जितने लोग जो अनसंग हीरोज़ थे, जिन्होंने उस वक्त बहुत कोशिश की बचाने की, आगे आने की, डट के मुकाबला करने की, अल्लाह ताला उन सब को जज़ा दे और इस दुनिया के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें उनके मरात, उनकी जज़ा बहुत बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो तमाम शोहदा हैं, वो तमाम शहीद हैं। लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम लवाहिकीन को, खुसूसी तौर पे उन वालिदैन को, खुसूसी तौर पे क्योंकि असातिज़ा भी इसमें थे, उनकी फैमिलीज़ जो हैं, उनके बच्चे हैं या उनके घर वाले हैं, उनको सकून दे, इस दुनिया में सकून दे, इस दुनिया में उनको वो जज़ा दे, इस दुनिया में उन पे इस तरह का करम फरमा दे हमारा मालिक कि वो ये ज़िंदगी जो है गुजार सकें और अब्दी ज़िंदगी जब शुरू हो तो अल्लाह ताला उसमें उनको वो जज़ा दे कि वो अपने बच्चों के साथ ताहयात रह सकें। ये वो मामला है। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं वाक़यात देखूं तो बहुत से वाक़यात हैं और जिनको हम दोहराते हैं और बहुत दुख होता है, लेकिन इससे कठिन मुझ पर गुजरने वाला शायद कोई और वाक़या नहीं होगा। या मैं मेरे ख़्याल में आज भी उसी कैफियत में चली जाती हूँ, क्योंकि जब ये वाक़या हो रहा था तब भी हम शो कर रहे थे और उस वक्त हमें पता चला था कि आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ है
اور میں اور میرے ساتھی اور باقی سب لوگ، ظاہر ہے اس وقت معاملات اس طرح تھے، 7 سال کیونکہ بیت چکے ہیں، تو اس وقت بھی خیر تھوڑے سے سیکیورٹی کے جو سچویشن تھی وہ بہتر ہو چکی تھی. اس کے بعد اچانک یہ اٹیک ہوا تھا، تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے کاکول میں بھی یہ اٹیک ہو چکا تھا. اس وقت بھی ہم شو کر رہے تھے اور اس وقت ہم وقتاً فوقتاً بتا رہے تھے، لیکن یہ بچے چھوٹے تھے. جو پہلے ہوا تھا وہاں تو ٹرینرز تھے اور باقی لوگ تھے، تو انہوں نے پھر بھی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے تھے. اور جیسے جیسے یہ معاملہ بڑھتا گیا، ہمیں لگا کہ شو کے وقت سے شروع ہوا ہے، چلو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن شام تک جو خبریں آتی رہیں، اگلے دن تک جو حال رہا، میں کیا کتنی مائیں ہماری قوم کی، کتنے لوگ، کتنے والدین اشک بار رہے اور آج تک اشک بار ہیں اور آج تک اسی تکلیف میں مبتلا ہیں. لیکن ہم ڈھیروں دعائیں ان لواحقین کے لیے جو آج اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اور یہ جب دن آتا ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہوگا یقیناً، لیکن اس دن کے حوالے سے اور ان شہداء کے حوالے سے، کیونکہ شہید زندہ ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. سیکنڈ آور میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ شہید، یہ بچے خصوصی طور پہ جو شہید ہوئے، یہ کہاں ہیں اور شہید کی کیا عظمت ہے، شہید کے والدین کو کس طرح سے ان کا رویہ ہونا چاہیے، یا ان کے سکون کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دین میں بتایا ہے اس کو آج دہرانے کی کوشش کریں گے سیکنڈ آور میں. 16 دسمبر کے حوالے سے ایک اور پاکستان کی ہسٹورک 1971 کا واقعہ، سقوط ڈھاکہ کا واقعہ، اور پاکستان کا ایک حصہ یا ایک ہاتھ کہتے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہو گیا. پاکستان کی ہسٹری کی بکس میں ظاہر ہے ہم اس میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ فلاں لیڈر نے ایسا کیا تھا تو اس کی طرف سے یہ بات ہوئی تھی، تو اس کی طرف سے وہ بات ہوئی تھی. لیکن جتنے بھی ہسٹورینز سے میں نے بات کی ہے اور مجھے اندازہ ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس وقت بھی تعصب ہم میں تھا، اس وقت بھی ہم بٹے ہوئے تھے، یا اس وقت بھی کچھ قوتیں تھیں جو ہمیں بانٹ رہی تھیں. ان قوتوں نے ہمیں بانٹا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے جو آج بنگلہ دیش کے نام سے، اور آج جتنی وہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر ہم سب ساتھ ہوتے، یا وہاں پر بھی انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں، وہ ہمارا جو حصہ تھا وہ بھی بڑا بہترین ثابت ہو سکتا تھا اگر پاکستان سارا مل کے جس طرح آزاد ہوا تھا اور جس طرح ہم چلے تھے. لیکن خیر اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. لیکن یہ دل دکھانے والی ایک چیز ہے جو 16 دسمبر کے حوالے سے ہوئی، اور 16 دسمبر کو ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے. ہم نے پاکستان کا ایک حصہ کھو دیا، ہم نے اپنے بچے کھو دیے، ہم نے بڑا کچھ کھویا. اللہ کرے کہ آگے اس طرح کی 16 دسمبر ہماری زندگیوں میں یا ہم پاکستانیوں کا مقدر نہ بنے. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور چیزیں ہیں. دیکھیے جب یہ سب معاملات ہوتے ہیں نا، یہ ہم دکھ کا اظہار کر لیتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت دکھ ہو رہا ہوگا، لیکن ہم عقل نہیں لیتے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اب نیکسٹ ہمیں کیا کرنا ہے. اتنے بچے شہید ہو گئے، اتنا سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ. آج بھی پاکستانی جو ہیں دل یہ پکارے آجا پہ ڈانس کرتے ہوتے ہیں، کریں، ہوتی ہیں شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر تک کی چیزوں کو وائرل کریں، تک کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تک کے کام کرنے کی کوشش کریں. اور بھی چیزیں جو فالتو کی ہیں وہ ہمارے یہاں بڑی پذیرائی اس کو مل جاتی ہے. اپنی سوچ کا ڈائمینشن چینج کریں. جو پروفیشنلز ہیں وہ بھی اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، کچھ ایتھکس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کچھ تمیز کو، کچھ جو ہمیں کلچرلی، مورلی یا ریلیجسلی جو سکھایا گیا اس کو کوشش کریں. کیونکہ یہ سب لوگ جو چلے گئے، یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، یہ سب ذمہ داری ہے ہماری. یہ ہم پہ بہت سی ذمہ داری چھوڑ کے گئے ہیں. سوچیں تو بہت ذمہ داری ہے، نہ سوچیں تو پھر وہی ہے ہلا گلا ڈانس اور باقی تمام چیزیں. اور ہلا گلا ڈانس کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں، آپ بالکل کریں اپنی زندگیوں میں، لیکن اسے وہاں کریں جہاں تک اس کی ضرورت ہے، اور اس کے آگے جو زندگی گزارنی ہے اس میں جو آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. سو ود دیٹ ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے، باہر جانے کی بڑی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، بہت پاکستانی سوچتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں، مختلف ایونیوز، اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کریں، لیکن ڈنکی لگا کے باہر جانا اور اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے باہر جانا، اس کے لیے اس وقت ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے جو کہ عمرانہ کومل صاحبہ نے بنائی ہے. یہ حقیقت پر مبنی رپورٹ کا کچھ حصہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ کیس ہمارے سامنے موجود ہے، وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. اس
وقت ہمارے پاس شادہ ہیں اور وہ اپنی زبانی کیا بتا رہے ہیں, اپنی سٹوری کس طرح سنا رہے ہیں, یہ آپ ملاحظہ فرمائیے. اس کے بعد ہم واپس آ کے عمرانہ سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم, میرا نام شادہ ہے, تو میں پنجاب سے ہوں. 25 جنوری سن 2019 میں اور میرا دوست ہم پاکستان سے ترکی کے لیے نکلے تھے براستہ ایران. 3 سے 4 دن ہمیں لگ گئے تھے ایران پہنچنے میں. ایران پہنچے ہیں جب 2 دن وہاں ہم نے سٹے کیا. سٹے کرنے کے بعد پھر ہمارا ایجنٹ آیا. ایجنٹ نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا ہے. گاڑی میں ہم نے سفر کیا بس میں. 2 دن کا سفر تھا. ایک دن تو ہمارا بہت ہی آسانی سے گزرا. دوسرے دن ہمارے لیے مشکل آئی کہ ہمیں انہوں نے بس کی ڈکی میں ڈال دیا. اور وہ جو ڈکی والا سفر تھا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا کہہ لیں کہ خطرناک ہے. میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے پاکستانی بھائیوں کی وہاں ہڈیاں دیکھی ہیں ماکو پہاڑی پہ, ٹھیک ہے. بیگ وغیرہ, چادریں وغیرہ, شوز وغیرہ دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے مجھے رونا آیا تھا کہ میں کس رستے پہ چل پڑوں. خیر میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے جانا ہے تو یورپ جانا ہے, بس ایک شوق تھا. خیر بہت نقصان کیا میں نے پیسوں کا بھی, لیکن پہنچنے نہیں ہوا میرے سے. بھائی میرے سردیوں کی راتوں میں نے ٹھنڈے پانی میں نا اوپر سے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ برف بھی گر رہی تھی, اور میں فل ٹھنڈے پانی میں, ہم نے 10-12 لڑکے تھے, ہم نے وہ 3 سے 4 گھنٹے اس میں پانی میں ہم رہے ہیں کہ ہمیں فوج پکڑ نہ لے. وہ گیم بھی ہماری پکڑی گئی. میں واپس آیا ہوں, صبح 4 کا ٹائم تھا. ادھر افغانی لوگ ہیں, وہ اس ٹائم ترکی میں بہت انہوں نے نظام خراب کیا ہوا ہے. وہ لوگوں کو سیف لگاتے ہیں, سیف لگانے کے بعد مارتے ہیں, ویڈیو کال پہ ان کی گھر پہ بات کرواتے ہیں, پیسے منگواتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو میرے بھائیو, یہ آپ جو میرے بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہو, یہ آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ پلیز ڈنکی لگا کے کبھی بھی نہ جائیں. یہ بہت ہی خطرناک رستہ ہے. جی, جب بھی جائیں ویزا لے کے جائیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو یا اپنے آپ کو پالش کر کے جائیں, یہی آپ کو آگے تک لے کر جائے گا. جس طرح سے انہوں نے اپنا کیس بتایا, کتنے ہی لوگ ہیں, کتنے ہی نوجوان ہیں جن کے گھر والے آج تک ان کی راہ تک رہے ہیں لیکن وہ گھر لوٹے نہیں ہیں. اس حوالے سے جنہوں نے یہ اس پر کام کیا ہے, اس کیس کو بھی سامنے لے کر آئی ہیں, اور باقی بھی اس پورے پروسیس کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہے. عمرانہ کومل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 27 سال کا ان کا جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے بہت مختلف جانراز میں رپورٹنگ کی ہے, مختلف چینلز کے ساتھ رہی ہیں, اور دلیری کے ساتھ بات کو آگے پہنچانے کا شرف ان کو حاصل ہے. عمرانہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, کیونکہ اسکائپ پہ عمرانہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور ابھی شاید دوبارہ ڈسکنیکشن ہوا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آن بورڈ لے سکیں. لیکن اس وقت ہم نے جس طرح شادہ کی بات آپ کو سنائی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خدارہ آپ کے گھر والے جہاں بھی ہیں, اگر ان کو شوق ہے باہر جانے کا, پراپر ٹریول ایجنٹ سے اور جس طرح سے ایک سسٹم ہوتا ہے مائگریشن کا, اس کو پروسیس کریں. ہمارے ہاں یہ بڑا ایشو ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم پڑھائی سے, تعلیم سے بھاگتے ہیں, اپنے ان اسکورس کو جو ہمیں حاصل کر کے ہی باہر جانا ہے ان سے بھاگتے ہیں, اور ہم شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں. زندگی میں چاہے باہر جانے کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو, آپ کو شارٹ کٹ کبھی پے آف نہیں کرے گا. جہاں آپ محنت کریں گے اس محنت سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی, یقین جانیے اس وقت آپ کے دل میں یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اب میں ترقی کی راہ پر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا ضرور دیں گے. آپ کے باسز کیسے ہی ہوں, آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہی ہو, لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کی نیت سچی اور صاف ہوتی ہے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. ادھر نہیں ملے گا اگر اس سچویشن میں, دوسری سچویشن میں ملے گا, لیکن ملتا ضرور ہے, کیونکہ رب کائنات ہر چیز پر قادر ہے اور وہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. ہم جس طرح کے اب یہ کیسز دیکھتے ہیں اس میں بہت دل دکھتا ہے. عمرانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمرانہ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. عمرانہ مجھے یہ بتائیے, یہ کیس, ایک کیس آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اور ہم نے ٹیلی ویژن پر دکھایا, ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں اور بہت سال سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں. کیا کیا اور آپ نے دیکھا اور کیا کیا آپ کی اس میں اپروچ رہی ہے جو آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گی؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی شاید کام شروع کیا ہے, اور میرے لیے چونکہ اسلام آباد میں آنا اور
मुख्तलिफ, क्योंकि इंसान जैसे जैसे अपनी सिनेरियो चेंज करता है वैसे वैसे मसाइब और जहाँ क्रिमिनल एंड कोर्ट रिपोर्टिंग है उसकी भी डायमेंशन बढ़ जाती है, और साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अदारों का भी पता चलता है ना। हाँ जी। तो ये केस आप यकीन करें कि मेरे पास स्टोरीज बहुत सारी आई, बहुत सारे शादों से। मैंने तमाम अपने कैरेक्टर्स का नाम शादा ही रखा था ना। सही। मेरे पास बहुत सारे शादों के इंटरव्यूज आए, तो उनकी स्टोरीज इतनी वर्स्ट थी, क्योंकि यूट्यूब का आपको पता है कि हम जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते हैं तो वहाँ एक पूरा एडिटोरियल होता है। हाँ जी। लेकिन जहाँ वन मैन वो होता है, 1 पर्सन कंट्रीब्यूशन होता है, वहाँ हमें सेल्फ सेंसरशिप देखनी पड़ती है। तो मैंने सिर्फ इस शादी को इंतखाब किया क्योंकि ये बहुत कम बता रहा था। अच्छा। तो जाहिर है हमने अपने देखने वालों को डराना नहीं, सिर्फ एक मसला बताना है कि गैर कानूनी हिजरत जो है वो पैसे का ज़िया तो है ही है, वहाँ तरीके से इंसान जिंदगी के खतरात का शिकार हो सकता है, उसे जान का खतरा, उसे माल का खतरा, उसे। अब यकीन करें कि एजेंट जो हैं जो लेकर जाते हैं सबसे पहली चेकिंग वो करते हैं। ठीक है। वो चेकिंग करते हैं, वो शनाख्ती कार्ड, हर किस्म का कागज, हर किस्म का जरिया कनेक्टिविटी का वो छीन लेते हैं। और अगर वहां कोई मर भी जाएगा, उसकी लाश भी जहां शनाख्त नहीं हो सकेगी तो वो उसके घर तक कैसे पहुंचेगी? कितनी माएँ, कितने बाप, कितने घर वाले जो हैं उनकी राह तकते रहते हैं कि वो कब वापस आएंगे। इमराना, पता नहीं कि जैसे हमारे शादी ने बताया कि काकू पहाड़ी पे उनकी हड्डियां नजर आई, तो वो तो शनाख्त के काबिल नहीं है ना। बिल्कुल सही। इमराना, मुझे बताइए, ये जो एजेंट हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये क्यों, इनकी निशानदही क्यों नहीं होती? अच्छा, मेरी ये जो रिसर्च है ना, ये बड़ी प्राइमरी लेवल की रिसर्च है। इसमें मैं हमेशा एक बात हर जगह बोलती हूँ कि जब से इंसान इस कायनात पे वजूद पे आया है, हम चोर सिपाही का जो किरदार है ना शुरू से ही देखते हैं कि चोर आगे आगे होता है, सिपाही पीछे पीछे होता है। ठीक है। तो हर क्रिमिनल स्टोरी में जैसा भी चोर हो, जैसा भी क्रिमिनल हो, उसके पीछे कानून नाफिज करने वाले अदारे मौजूद होते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि पहले ट्रोलिंग होती थी, फिर ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई, फिर उसके वर्स्ट किस तरीके से है, और अगर कवानीन भी बन गए हैं तो जो मुजरमाना ज़हनियत रखने वाले लोग हैं वो अपने रूट कैसे बदल लेते हैं। और खास तौर पर ये कि जहाँ लालच होता है, मफादात होते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ अगर 1000 में से 2 लोग भी आपको क्रिमिनल एक्टिविटी में सपोर्ट करें तो पूरे का पूरा समंदर जो है हम उसे गलत करार नहीं दे सकते। जहां आपके कहने का ये मकसद है कि ये जो एजेंट्स काम करते हैं इनको किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पर्सनल की बैकिंग होती है, ये कहने का मकसद है? देखिए, मैं इसमें ये बात जरूर कहूंगी कि बैकिंग हो या ना हो, लेकिन गफलत जरूर नजर आती है। ठीक है। क्योंकि देखिए, जहाँ नाके लगते हैं, जहाँ सब कुछ होता है, हम अपने आप को महफूज समझते हैं, ये कैसे जाते हैं। और फिर खास तौर पर ये कि मैंने जो चीज सबसे ज्यादा अखज़ की है इस तमाम रिसर्च से, क्योंकि इस किस्म की रिसर्चेस अक्सर होती हैं और लेकिन होती इस लेवल पर हैं जैसे कि हमारे एमफिल का रिसर्च पेपर हो गया, हमारी थीसिस हो गए, हमारे तमाम रिसर्च पेपर। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटिव लेवल का जब काम कर रहे होते हैं तो हम सबसे ये बताते हैं कि ये चीज मीडिया में नहीं आएगी। ठीक है। तो फिर हमें लोग हकायत बताते हैं। तो मैंने चूंकि जितने लोगों से राब्ता किया, जब मैंने ये कहा कि ये मीडिया में आएगी तो सब लोग बड़े परेशान हो गए कि ये तो जी आप एक तो मीडिया में देंगे, दूसरा ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये यूट्यूब है, अब आप यूट्यूब के लिए फ्री लॉन्चिंग करती हैं तो फिर तो ये ज्यादा लोग देखेंगे, फिर तो इसको ज्यादा वो की जाएगी। फिर हमारी, क्योंकि वो आपको पता है कि कुछ जो यूट्यूब या फ्री लॉन्चिंग के जो चीजें हैं उसमें चूंकि सहाफत
उस तरीके से नहीं होती थी। हाँ, और हकीकी पता भी चल जाएगा, नहीं लोग होती अपनी थी। आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, लोग नहीं चाहते कि हमारे बारे में पता चले कि तो हमने ये सब कुछ किया। क्योंकि मैं एक हमेशा जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, तो मैं अपने चैनल्स, अपनी वेबसाइट को भी उसी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे इसको चला। अच्छा, मुझे ये बताइए इमराना, जो आपने केसेस देखे हैं शादा के अलावा जितने और शादे थे, कोई एक दो चीजें अगर आप बताना चाहें। मैं चाहती हूँ, आपने तो कहा और आपकी ये बड़ाई है कि आप कहती हैं कि लोग डरे ना, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस कौम में डरना ही जरूरी है, वरना ये नहीं रुकेंगे, ये दोबारा यही काम करेंगे। तो जितनी केसेस आपके सामने आए उसमें से और कोई ऐसी चीज जो कि तंबी हो सके, लोगों को सबक दे सके कि भाई ये काम नहीं करना है। देखिए, हमारे पास ऐसी दास्तानें भी मौजूद हैं कि एक माँ ये कहती है कि मैंने अपने बच्चे को रोका। अच्छा, रोकने के साथ साथ उसके घर वालों ने फिर भी उसको पैसे जमा करके दिए, क्योंकि वो हड़ताल कर दिया बच्चे ने। और फिर उसके 2 महीने के बाद उसकी लाश आई। तो वो कहते हैं कि सारे जितने भी लोग गए उसमें सबसे पहली खबर जो है उसके बच्चे की ही थी ना, कि वो उसकी लाश आ रही है। तो वो रो रो कर पुकारती है कि अपने बच्चों को आप ना भेजें, और उनका सबसे बड़ा बच्चा भी था। और मैं ये समझती हूँ। अच्छा, फिर एक और हमारे पास जो शादा है, वो वहां गया, वहां वो 6 साल रहा। अच्छा। और चूंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसने पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता किया। पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता करते हुए उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और उन्होंने कहा कि हम कानूनी तरीके से वापस जाना चाहते हैं। वो जब कोविड से पहले, कोविड के दौरान ही वापस आया ना, अभी उसे तकरीबन 3 साल हो गए वापस आए। वो यहाँ काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, कुछ होटल्स पे काम कर रहा है। जी, काम कर रहा है। कुछ इदारे हमारे हैं जो उनको तरबियत बाकायदा देते हैं कि आप बाहर ना जाए, आप यहाँ काम करें और सपोर्ट करें ना। यानी कि हमें अगर अंधेरा नजर आता है, डार्क पहलू नजर आते हैं, तो हमें वो पहलू भी नजर आते हैं कि आलमी अदारे और हमारी हुकूमत ऐसे लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए इनकी तरबियत भी करती है, इनको मौके भी फराहम करती है, और इनको कानून। देखिए, हिजरत जो है ना, वो अज़ल से अबद तक बिल्कुल रहेगी। जी। और जब अल्लाह ताला को हम ये जवाब, अल्लाह ताला से जब हम ये कहेंगे ना कि हमारे पास ये चीज नहीं थी, तो अल्लाह ये कहेंगे कि तुम्हारे पास मशरिक और मगरिब नहीं थे, बेशक बेशक। दुनिया वसी थी। इमराना, कते कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हमारा ये सेगमेंट का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू पे अपनी रिसर्च की और उसको हमने टेलीविज़न पे शेयर किया। इसी तरह की रिसर्च और इसी तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि माशरे का वो हिस्सा, वो चेहरा आप दिखाती रहें जहाँ लोगों की अपनी भलाई है और जहाँ वो मुसीबत में या मुश्किल में फंस सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमराना आपका। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये शॉर्टकट्स ना अपनाएं, लोगों की ज़िंदगियाँ ना बर्बाद करें, ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। और जब आप किसी दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहाँ कौन से मसाइल और कौन से लोग आपकी ताक में होते हैं जो आपको तितर बितर कर सकते हैं, ये आपको नहीं पता। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टियां आने वाली हैं और सर्दियों की छुट्टियों में वैसे ही आपके बड़े सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन प्लान्स में आप देख रहे होते हैं कि कहाँ ऑप्शंस और डील्स हैं। तो आज डॉल्मेन मॉल के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस और डील्स या फेस्टिवल की कुछ खबरें आ रही हैं, तो वो है क्या, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हुसैन साहब, जो कि सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं डॉल्मेन मॉल के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ बुशरा मुताहिर मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर हैं। बुशरा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं, खैरियत से? सो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी, आपसे शुरू करते हैं फ़ारूक साहब, कि ये फैमिली फेस्टिवल होने जा रहा है, क्या हो रहा है, शॉपिंग फेस्टिवल है, और क्या क्या चीज़ें हैं डॉल्मेन मॉल में? और क्योंकि डॉल्मेन मॉल कराची में तो 3 स्पेसिफिकली फेमस जगहों पर है, नॉर्थ, तारिक रोड और क्लिफ्टन, सो तीनों के हवाले से।
بالکل جی، ڈولمن شاپنگ فیسٹیول ایک لیگیسی ہے اس کا، تقریباً سالوں سے 30 سال سے ہوتا آ رہا ہے. تو اس دفعہ ہم ڈولمن شاپنگ فیسٹیول بیسیکلی بڑی گرینڈ لیول پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو 17 دسمبر سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ 8 جنوری تک جائے گا. اس کی خاص بات یہ ہے کہ کیونکہ کسٹمر انتظار کرتے ہیں، آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اس میں ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ایک جرنی آف سرپرائزز. ہر آنے والا شاپنگ کرنے والا جیت کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، صرف 10,000 کی شاپنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اس دفعہ جو سرپرائز یہ ہے کہ گفٹس وغیرہ جو ہیں جو ہم کسٹمرز کو پے بیک کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت سارے ایسے گیم جس میں کسٹمر نہ صرف آ کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، فیملی کا ہر عمر کا جو بھی افراد ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جیت کے لے کے جا سکتے ہیں. تو ڈومن شاپنگ فیسٹیول کی خاصیت یہی ہے کہ جو بچوں کے یہ فیسٹیو سیزن آتا ہے دسمبر کے اندر، بچوں کے اسکول کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو فیملیز رخ کرتی ہیں مالز کا. وہاں پہ صرف شاپنگ نہیں، شاپنگ کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے بشرا کہ جس طرح آپ لوگوں نے آبویسلی اس کو شاپنگ فیسٹیول تو کہہ رہے ہیں، اب شاپنگ میں اکثر بچے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن مال جائیں اور ان کی اٹریکشن کے لیے دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا کوئی ڈیلز آپ لوگ آفر کر رہے ہیں؟ کیا کوئی اس میں تھیمیٹک کوئی پروگرام ہو رہا ہے؟ بالکل نصرت، اب کی بار کی تھیم ہی ہماری جرنی آف سرپرائزز ہے. تو ہم اپنے سارے کسٹمرز کو اسی لیے انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور یہ چیز ایکسپیرینس کریں. بچے آپ نے کہا شاپنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن اب کی بار وہ فور شور ہوں گے، کیونکہ 10,000 کی شاپنگ پہ ہی ایک تو ان کو گرینڈ ڈولمن ڈرا میں انٹری مل رہی ہے، دوسرا وہ لوگ ایکسپریس گیم ٹکٹس حاصل کر سکتے ہیں. ان گیم ٹکٹس پہ بہت ساری اٹریکشنز ہیں، بہت ساری گیمز ایکٹیویٹیز ہیں مال کے اندر، طارق روڈ پہ بھی، حیدری پہ بھی، کلفٹن پہ بھی، جس پہ وہ انگیج کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ اس میں ڈیلز اور باقی، اور یہ جو لکی ڈرا کی خاص طور پہ بات کی ہے، تو اس لکی ڈرا کے ونر کو کیا ملے گا؟ لکی ڈرا کے ونر کو آج تک تو ہم سب سے جو اپنا گرینڈ پرائز تھا وہ 1 ملین کی شاپنگ اسپری دیتے آئے ہیں، لیکن اب کی بار ہم نے اس کو ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل کر دیا ہے. اور there is a car that's up for grabs for the grand prize winner. It's a Proton Saga car. Okay. So people can obviously register for the Dolmen draw and get a chance to win that. Okay. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے، بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو سب سے بڑی ایسی اٹریکشن. اور یہ جو کارز آ رہی ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، یہ ویسے ہی آج کل نیو اٹریکشن ہے. بالکل، ایون ان دا کارز فریٹرنیٹی اٹس اے نیو تھنگ. بالکل بالکل. اس کے علاوہ وی ہیو ایئر لائن ٹکٹس فرام ایئر سیال جو کہ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو کیش پرائزز اینڈ شاپنگ اسپریز فرام بینک الفلا اینڈ دیگر جو ہمارے برانڈز ہیں جو کہ ہمارے اسپانسرز ہیں، پراؤڈ اسپانسرز ہیں، ان کی طرف سے بہت سارے کیش پرائزز ہیں، بہت ساری شاپنگ اسپریز ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں. دیر آر انلمیٹڈ گفٹس اینڈ پرائزز. اور یہ روزانہ ہوتا رہے گا ڈرا؟ بالکل جی، 17 سے جو یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسٹمر روزانہ کچھ نہ کچھ جیت کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ گیمز جو بتا رہی ہیں بچڑا وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. آپ صرف 10,000 کی شاپنگ کرتے ہیں، رجسٹریشن ڈیسک سے اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں، وہاں سے آپ کو ایکسپریس ٹی ملتے ہیں. ایکسپریس ٹکٹ سے آپ نہ صرف گیم کھیل سکتے ہیں، صرف فوڈ کورٹ میں نہیں، تقریباً مال کی ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس آپ کو ملے گا جس کے ذریعے آپ جیت کے لے کے جا سکتے ہیں گفٹس. جس طرح بشرا نے بات کی، آپ نے پوچھا کہ بچوں کے لیے ایسا کیا ہے، شاپنگ کے علاوہ بھی بچوں کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے. جس طرح ہمارا بچوں کی کاسٹیوم واک کا ہم نے سیزن رکھا ہے، جس میں بچے بہت ساری چیزیں جیت کے لے کے جائیں گے. اس میں ہمارے پاس بچوں کے لیے کڈس کوکنگ کمپٹیشن ہے، اسٹوری ٹیلنگ سیشن ہے ہمارا، پینٹنگ کا ایک بڑا اچھا سا ہم نے ایک اس میں کمپٹیشن رکھا ہے بچوں کے لیے. تو وہ اینی ٹائم ہے، یعنی کسی بھی وقت اگر آ جاتے ہیں باقاعدہ ہم نے اسکیجول کی ہوئی چیزیں، اور ہمارے اسکیجول کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ڈیجیٹل ہمارے جو پریزنس ہے، آپ ڈومن مال کے فیس بک پیج پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے. ڈومن مال طارق روڈ، ڈومن مال حیدری کے الگ الگ پیجز ہیں، ہمارا انسٹا پیج ہے، وہاں پہ آپ کو جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی چیزیں، کب کس تاریخ کو کیا ہو رہا ہے، کون سی فیوریٹ سیلیبریٹیز آپ کے پاس آ رہی ہیں. جیسے قائد اعظم ڈے آتا ہے، اس دن ہم قائد اعظم کی برتھ ڈے کو بچوں کے ساتھ، اسکولس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو بھی اسکیجولس ہوتے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ڈومن کی آپ ڈیجیٹل سائٹ پہ جائیے، طارق روڈ، حیدری اور ڈومن مال کے پیج پہ، وہاں پہ آپ کو سب چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں. اور اسپیشلی نصرت کل سیٹرڈے ہے، کل ویکینڈ ہے، اور کل ہی ہماری اوپننگ سیریمنی بھی ہے. اور اوپننگ سیریمنی میں بہت چیزیں ہم نے پلان کی ہوئی ہیں، بہت ساری پرفارمنسز ہیں، ایکٹس ہیں، سیلیبریٹی پریزنس ہے وہاں پہ. تو ہم سب کو ضرور انوائٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ گرینڈ فیسٹیول اوپن ہو رہا ہے. اور پھر آگے وہ 6 جنوری تک جو ہے ڈرا میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. 8 جنوری کو ہماری انشاءاللہ کلوزنگ سیریمنی ہوگی، جس میں پرائز ڈسٹریبیوشن اور ونر اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوں گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے تینوں مالز میں
جو مجھے لگتا ہے کہ کڈس فیسلٹیز جو ہیں نا وہ مختلف ہیں. جو رائڈز آپ کے پاس کلفٹن میں موجود ہیں وہ شاید ڈولمن اور نارتھ میں موجود نہیں ہیں. تو یہ بھی لوگوں کا ایک کنسرن ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ والی رائڈز دوسرے مالز میں بھی موجود ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ بتانا چاہیں گے؟ بالکل، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ڈولمن حیدری کو رینوویٹ کیا ہے، نئے برانڈس وہاں پہ آن بورڈ کیے ہیں، پورا رینوویٹ کر کے اگر آپ کا ایکسپیرینس ڈولمن حیدری کا رہا ہو تو بہت چینج ہو چکا ہے. تو وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن دا ڈیولپمنٹ پلان. چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں اور اب آنے والے وقت میں بہت ساری نئی چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے. اور یہ جو آپ کی جس طرح آپ نے بتایا کہ بچوں کی رائڈس وغیرہ کا، ان کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. کیونکہ اب وہ میرے خیال میں بولنگ آپ کے پاس ایک ہی مال میں ہے. جی بالکل. اور پھر کچھ ایسے گیمز ہیں جو نئے ڈیولپ ہوئے ہیں اور ماڈرن گیمز ہیں تو وہ ایک جگہ پہ موجود ہیں. اچھی بات ہے کہ وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن باقی کیونکہ شہر میں کمیوٹ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے مالز میں بھی ہونا چاہیے. اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ایوری منتھ دیر از سم اور دا ادر ایونٹ پلان، چاہے وہ طارق روڈ پہ ہو، حیدری پہ ہو، کلفٹن پہ ہو، کوئی نہ کوئی ایونٹ آپ دیکھیں گے مہینے میں 1 سے 2 بار ضرور ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ضرور کوئی نہ کوئی گیمز، اٹریکشنز، اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جس پہ کمپلیٹ فیملی جو ہے وہ انجوائے کر سکتی ہے. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ جو جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں اس کے لیے کمپلیمنٹنگ فیسلٹیز، سروسز، ایونٹس کریٹ کرتے رہیں تاکہ ہر کوئی انجوائے کرے آ کر. اچھا انجوائے کرے، لیکن لوگ ساتھ میں کہتے ہیں کہ مال میں جائیں تو خرچہ ہو جاتا ہے ضرورت سے زیادہ. یہ سچ بات ہے یا یہ صرف ہماری سوچی ہوئی بات ہے؟ دیکھیں، جب آپ مال میں آتے ہو، اسپیشلی اگر آپ ڈولمن مال کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے، جو ریلیف ملتا ہے، آپ پارکنگ سے لے کے سیکیورٹی، آپ کا کسٹمر سروسز کا ایکسپیرینس، اور آپ کی تھرو آؤٹ دی جرنی، چاہے وہ فوڈ کورٹ میں ہو، چاہے ریٹیل میں ہو، چاہے سنباد میں ہو، تو آپ ایک ایسا ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ کسٹمر وہاں پہ ہاتھ رکتا نہیں ہے کسٹمر کا. کچھ نہ کچھ کھا کے بھی جاتا ہے، کچھ لے کے بھی جاتا ہے، اور بچوں کے لیے سنباد کی فیسلٹی بھی یوز کر کے. ہاں یہ بات ہے کہ وہ انوائرمنٹ ایسا کیچی ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ کی اٹریکشن کے حساب سے ہی برانڈز بھی موجود ہیں. جو اب انٹرنیشنل برانڈز کا بھی ایک سلسلہ ویسے کلفٹن میں تو ہے، لیکن باقی بھی آپ لوگ اس حوالے سے بھی سوچتے ہیں کچھ، کیونکہ کافی لوگ برانڈ کانشیس ہو گئے. بہت ڈیٹیل ریسرچ ہوتی ہے کہ کون سا برانڈ کہاں پہ کھولا جائے، کس کی فیزیبلٹی کہاں پہ زیادہ ہے، کسٹمر پریفرنس کدھر زیادہ ہے، اس حساب سے یہ سارے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نصرت، آپ نے خرچے کی بات کی، تو خرچے کے لیے بہت ساری سیونگز بھی ہم آبویسلی اپنے کسٹمرز کو دینا چاہتے ہیں. جس کے لیے ہم نے اب کی بار ڈولمن ڈیلز بک کے نام سے ایک بک انٹروڈیوس کی ہے، اور وہ ہم اپنے جتنے لائل کسٹمرز پریویسلی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں، ہمارے میگزین سبسکرائبرز رہ چکے ہیں، ان میں سے ہم نے خاص ہم لوگوں کی لسٹ بنائی ہے جن کو ہم وہ بھیج رہے ہوں گے. بالکل. اس کے علاوہ بہت سارے آبویسلی آپ کو پتہ ہے ڈسمبر کا مہینہ ایسا ہے کہ ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی سے ملنے، اور یہاں پہ میجر جو انٹرٹینمنٹ کا آئی تھنک پرووائڈر ہے وہ ڈولمن مال ہے. تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ ایئر سیال کی ان فلائٹس پہ بھی ہم یہ ڈیل بکس جو ہیں وہ دے رہے ہوں گے سلیکٹڈ فلائٹس میں. تو وہاں پہ بھی ان کو یہ سرپرائز مل سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو آج ریویل کر دیا کہ یہ ایک اور سرپرائزز جو ہے، سرپرائزز کی جرنی ہے یہ. 17 دسمبر سے لے کر 8 جنوری تک سرپرائزز کی جرنی ہے. 17 دسمبر کو کل ہمارے ڈولمن مال کلفٹن پہ گرینڈ اوپننگ سرمنی ہے جس میں بہت سارے سرپرائزز ہیں، اور 18 دسمبر کو شام 6 بجے ڈولمن مال طارق روڈ، اور شام 7 بجے ہم یہ گرینڈ اوپننگ سرمنی کریں گے ڈولمن مال حیدری پہ. اچھا، کوئی لائلٹی کارڈ وغیرہ نہیں آپ لوگ؟ اس پہ ورکنگ چل رہی ہے، بالکل کسٹمرز کو اویل کر سکیں گے. سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. وش یو آل دا بیسٹ آپ کو اور آپ کی ٹیم کے لیے خصوصی طور پہ، کیونکہ یہ آپ کا جو وینچر ہے یہ سکسیزفل ہو، اور آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ اس طرح لوگ آپ کو رسپونڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم بات کریں گے شہادت کے حوالے سے. So stay with us. ویلکم بیک. اور میں نے آج پروگرام کی شروعات میں ہی آپ سے کہا تھا کہ 16 دسمبر کا دن اور اے پی ایس کا واقعہ آج کے دن سے
منسلک ہے، اور جیسے ہی ذہن میں آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ نظروں کے سامنے وہ تمام تصاویر آ گئی ہیں. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دور سے اس واقعے کو رپورٹ کیا تھا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اسے جیا ہے، جو آج تک اسے جی رہے ہیں، جو آج تک اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ان کے بچے شاید وہ صحیح سے ان سے اللہ حافظ بھی نہیں کر پائے، شاید بہت سی باتیں تھیں جو دلوں میں رہ گئیں. تو ان ماں باپ کے لیے خصوصی طور پہ اس پروگرام کی جب شروعات کرتے ہیں تو ان ننھے شہیدوں کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب بات کریں، اور آج وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور شہید کا کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے. شاید کچھ سکون ان زخمی دلوں کو مل سکے جو ماں باپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. مفتی محمد نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مذہبی اسکالر. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں ہی میں سوال کر چکی ہوں، ہم سب کے لیے بہت ہی دل دکھانے والا دن ہے آج کا، لیکن اس دنیا میں ظاہر وقت آپ نے گزارنا ہے، وہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، اور دل کو کچھ سکون میسر آ جائے شہادت کے حوالے سے، شہید کے حوالے سے میں چاہتی ہوں آپ بیان فرمائیں. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے وہ رزق بھی پاتے ہیں. تو شہید بنیادی طور پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں جان آفرین کے سپرد کر دینا، خون اللہ کے راستے میں بہا کر اپنی آخری سانس لے کر اللہ کے پاس پہنچ جانے والے کو شہید کہتے ہیں. صحیح. تو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ جو خاص واقعہ ہمارے ہاں ہوا 16 دسمبر کو، جس میں ایک اسکول کے بچوں کو، ظاہر ہے کہ زیادہ تر بچے سولجرز کے تھے، فوجیوں کے بچے تھے، انہیں شہید کیا گیا، انہیں بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ سراسر ظلم ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ تو امن کے دنوں میں ہوا ہے، ایسے حالات میں ہوا ہے، دشمن نے اس طرح پیٹھ پر وار کیا ہے کہ ایسا مکروہ دشمن بھی شاید دنیا میں جو ہے وہ نظر نہ آتا ہو. جبکہ اسلام اس باب میں کیا درس دیتا ہے، آپ ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، ناظرین بھی اس باب میں، کہ نبی علیہ السلام لشکر کو روانہ فرما رہے ہیں، اور لشکر کو روانہ فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ جو تمہارے مقابلے میں آئے فوجی اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کے ساتھ قتال کرو، لیکن یاد رکھنا تم جاتے ہوئے لہلاتے ہوئے کھیتوں کو، درختوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، خواتین کو، ان کو کچھ نہ کہنا. یعنی یہ اس فوج کو تربیت دی جا رہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روانہ فرما رہے ہیں. تو اس طرح سے معصوم بچوں کو، جب ہم معصوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کا اس باب میں کوئی قصور نہیں ہے، ان بچوں پر اس طرح سے حملہ آور ہو جانا یہ بزدل ترین دشمن کا کام ہے، بلکہ مکروہ ترین دشمن کا کام ہے، وگرنہ آدمی مقابلہ اس سے کرتا ہے کہ جو مقابلے کا ہوتا ہے. اور ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. یہ تو پڑھنے کے لیے ماں باپ نے بھیجے تھے، یہ تو اپنا مستقبل سنوار رہے تھے، یہ تو ایک تعلیمی ادارے میں گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ظلم کی یہ داستان رقم کی گئی. اور اس واقعے نے ہمیں کربلا کو یاد کرایا کہ کس بے دردی کے ساتھ بچوں پر ان بے رحم قاتلوں نے نشانے لگا کر ان کو شہید کیا ان کے اسکول میں. یہ ظلم کی ایک داستان ہے، لیکن ہمارے لیے اطمینان کی بات یہ ہے، ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والدین صبر کریں، اس لیے کہ وہ بچے قتل کیے گئے تو دین کے لیے، اس ملک کے لیے، اور ظاہر ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا. پاکستان بنتے ہوئے نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ملک کی قرارداد مقاصد میں بڑے واضح طور پر اسلام کے باب میں لکھا ہوا ہے. تو اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے ان بچوں کو مارا گیا. ان بچوں کا قصور یہ تھا کہ ان کے ماں باپ زیادہ تر کے فوج میں تھے، اس لیے ان پر یہ دشمن حملہ آور ہوا. تو ہم یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر کہ یہ بچے شہید ہیں. اور شہید جو ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو چلا جاتا ہے، وہ پھر مردہ نہیں ہوتا
وہ زندہ ہوتا ہے, ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کی حرارت سے جو پتے ہلتے ہیں وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن ہوا نظر نہیں آتی, خوشبو محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی. تو شہید زندہ ہے, ہمیں اس کی زندگی کا قرآن کہتا ہے شعور نہیں ہے تمہیں, وہ زندہ ہے بلکہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق بھی پاتا ہے. تو یہ بات بڑی اطمینان والی ہے کہ وہ بچے جنہوں نے ابھی جو ہے وہ بہت کچھ دیکھنا تھا لیکن انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, وہ خالق کائنات کے پاس پہنچ گئے. لیکن ان کے والدین کے لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان کی بات یہ ہے وہ زندہ ہے, لیکن ہمیں جو دشمن ملا وہ بڑا مکروہ تھا, اور یہ دشمن اب بھی اس ملک اور اسلام کے خلاف برسر بیکار ہے. اس کے لیے مجھے, پوری قوم کو, آپ کو, میڈیا کو, تمام اداروں کو ایک پیج پر کھڑے ہو کر ایسے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مکروہ لوگوں سے ہم اپنے وطن کو پاک کریں اور ملک میں امن ہو, اور آئندہ کوئی ماں روتی ہوئی ہمیں نظر نہ آئے کہ اس کا معصوم لخت جگر چلا گیا, کوئی باپ ہمیں آہ و بکا کرتا ہوا نظر نہ آئے کہ میرا بیٹا مجھ سے ملے بغیر گیا تھا اور اب جو ہے وہ میری اس سے ملاقات قیامت میں ہوگی. ایسے مناظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے, اس کی ہمیں بار صورت جو ہے وہ دعا بھی کرنی چاہیے, اور صرف دعا نہیں, اس کے لیے ہر ایک کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مفتی صاحب, ایسے والدین جن کے بچے اس طرح چلے گئے, ان کے لیے دنیا میں تو ہم سکون کی دعا کرتے ہیں اور آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے بعد ہماری ابدی زندگی میں ان کے لیے کیا جزا ہے؟ دیکھیے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس پر اجر دیتا ہے. کسی کو کانٹا چبھے تو کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اجر ملتا ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. تو بتائیے, کانٹا تو ایک معمولی سی تکلیف ہے, جس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے یہ کتنی بڑی تکلیف ہے, لیکن اس تکلیف کے بدلے اللہ نے ان سے کتنی چیزیں ہٹا دی ہوں گی یہ میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے اس طرح سے چلے گئے, جو نابالغ بچہ میں عرض کروں کہ چلا جائے ویسے, یعنی اس کی موت کا وقت آ جائے کسی بیماری کے سبب وہ چلا جائے, تو وہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اور ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. ایک عام جو نابالغ بچہ ہے ویسے جو موت کی آغوش میں چلا گیا, لیکن جو بچہ اس طرح گولیوں سے بھون دیا گیا ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کرے گا, وہ اپنے خاندان کے افراد کی سفارش نہیں کرے گا؟ اور پھر دوسرا شہید وہ ہے کہ جو چلا جاتا ہے تو وہ قیامت کے دن 70 ایسے اپنے قریبی لوگوں کی بخشش اور مغفرت کروائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, وہ ان کو پکڑ کے اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے یہ اختیار ہوگا, وہ انہیں جنت میں لے جائے گا. تو یہ ان کے والدین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے یہ اطمینان کا سبب ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نظام ہے, اس میں انعامات ہیں, اس میں جو ہے نا وہ آخرت کی ابدی نعمتیں پناہ ہیں جن پر ہم غور کریں تو بہت کچھ ہمارے لیے اس میں موجود ہے. اچھا مفتی صاحب, میں اب یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے ان شہیدوں کے حوالے سے ہماری دعائیں ان کے والدین کے ساتھ ہیں, اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک عدل کرنے والا ہے اور جزا دینے والا ہے, اور بہترین میرے خیال میں جو ہم جزا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وضع بھی کیا ہے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے. مفتی صاحب, شہادت کی اور کتنی اقسام ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ بیماریوں کے بارے میں کہ اگر یہ بیماری ہوتی ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ شہادت کے درجے سے مناسبت رکھتا ہے. اگر کوئی خاتون امید سے ہے اور بچے کو دنیا میں لاتے ہوئے وہ گزر جاتی ہے تو وہ بھی شہادت ہے, اور بھی اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. پھر آج کل جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے, لڑکے نوجوان ان سے موبائل چھینتے ہیں اور انہیں گولی مار دیتے ہیں, کیا یہ بھی شہادت ہے؟ شہادت کی قسمیں اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جی بالکل, میں اس پر آتے ہوئے ایک بات خراج تحسین ان شہداء کو بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جو 16 دسمبر کو یہاں اسکول میں جو کچھ ہوا ان کو تو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم ان شہداء کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جنہوں نے پاکستان میں مشرقی پاکستان میں 1971 میں 16 دسمبر جب پاکستان دو لخت ہوا تو بے شمار ماؤں کے جوانوں نے وہاں جانے
اپنی جان آفرین کے سپرد کی اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. گمنامی کی موت جو ہے وہ گئے, ان کو لوگ جانتے بھی نہیں, شاید وہ دنیا سے چلے گئے, تو ان کے لیے بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے تناظر میں کہ ایک تو شہید وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے, پھر شہادت کی اقسام ہے, یعنی شہادت کا وہ درجہ پاتے ہیں, وہ والی شہادت تو نہیں ہے لیکن درجے میں وہ شہادت کا مقام رکھتی ہے وہ موت, جس کو پیٹ کا مرض. و نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, حضور نے صحابہ سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو شہادت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ شہید یہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے. تو حضور نے فرمایا اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون شہید ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم میں, طبرانی میں, دیگر کتابوں میں موجود ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیٹ کے مرض سے چلا جائے وہ شہید ہے, جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر چلا جائے وہ شہید ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو خاتون امید سے ہو ان دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے, یا بچے کی ولادت کے وقت ہو جائے, یا ولادت کے بعد نفاس کا جو خون ہے اس مدت کے اندر اس کا انتقال ہو جائے, تو وہ مرتبہ شہادت پر ہے. اور اسی طریقے سے آگے بڑھیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی ملبے کے نیچے دب جائے, یعنی اس کے اوپر بلڈنگ گر جائے, ملبہ آ جائے تو وہ شہید ہے, پہاڑ گر جائے. اور اسی طریقے سے جو آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید ہے, یعنی آگ لگے, جیسے آج کل بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے, وہ شہید ہے. اور اسی طریقے سے کسی کو بے دردی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے. جیسا کہ ہمارے شہر میں ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ماں باپ بچے کو تیار کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں جاؤ بیٹا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاؤ. وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, ابھی پہنچتا نہیں ہے یونیورسٹی کے باہر, اس کو جو ہے وہ ڈاکو راہزن وہ پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتے ہیں صرف چند روپوں کے لیے. اور یہاں میں آپ کے توسل سے یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں, میں ڈاکوؤں سے کہنا چاہتا ہوں اسٹریٹ کرائم جو لوگ کرتے ہیں ایک تو اس کو چھوڑ دیں, اور اگر نہیں چھوڑتے تم نے یہ کام کرنا ہی ہے, ہماری پولیس بے حس ہے, ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے, تو میں ڈاکوؤں سے کم از کم یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ تمہارے اندر انسانیت نہ صحیح لیکن اتنا تو خیال کرو کہ ماں باپ نے ایک بچے کو جو ہے وہ پڑھایا لکھایا, اس کو پلایا کھلایا, اس کو جوان کیا, اب وہ میدان میں آ کے تعلیم کے لیے جا رہا ہے اور تم نے چند روپوں کے لیے اس کو گولی مار دی, پیسے چھین لو, موبائل چھین لو, سب اس سے لے لو. خدا کا واسطہ گولی مت چلاؤ, اس لیے کہ تمہاری وہ گولی چلی لیکن تمہیں کیا معلوم کہ کتنی امیدوں کا آسرا جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا. ایک ایسے نوجوان کو جو ہے نا وہ تم جو ہے نا وہ مار دیتے ہو, وہ اگرچہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی شہادت کی کئی اور اقسام بھی ہیں. اس پہ ہم اس پہ آتے ہیں مفتی صاحب. آج صبح میں بھی یہ خبر آئی ہے کہ ایک لڑکا یونیورسٹی جا رہا تھا اور اس سے موبائل چھینا گیا ہے اور اس پہ گولی چلا دی گئی ہے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. باقی اقسام کے بارے میں بھی آپ بتائیے, اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں, گولی چلاتے ہیں, بارود پھینکتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, جن کا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا اس دنیا کے بعد, یہ بھی ذرا بتائیے گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور شہادت کی اقسام پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. مفتی محمد نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ساتھ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ جو ظلم کر دیتے ہیں, جو بم دھماکے کرتے ہیں, گولیاں چلاتے ہیں, لوگوں کی جانیں لیتے ہیں, جیسے آج کل اسٹریٹ کرائمز میں بھی ہو رہا ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ شہید کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشخبری سنائی ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, حضرت سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ من قتل دون مالہ من قتل دون آلہ, کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے. اور جو لوگ یہ قتل و قتال کرتے ہیں, جو یہ ظلم بپا کرتے ہیں,
وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چند روپے حاصل کر کے وہ اپنی دنیا کو جنت بنا لیں گے؟ ہو سکتا ہے ان چند روپوں سے ان کو دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو، لیکن ابدی طور پر آپ ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ ایسا آدمی کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا میں ہم نے خود ایسے لوگوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو تباہی کے دہانے پر دیکھا ہے۔ اس زندگی میں کچھ لوگوں نے ظلم کیے، مظالم ڈھائے، لیکن وہ کبھی سکون سے رات کو سو نہیں سکتا ظلم کرنے والا۔ یہ تو دنیاوی طور پر ہے، لیکن اخروی طور پر قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب تیار کیا گیا ہے۔ جو آدمی ظلم کرتا ہے، ظالم کا ہاتھ بٹاتا ہے، یہ تمام تر کام کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ایسے لوگوں کے حوالے سے کہا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، وہ ان کے اوپر بار بار عذاب مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ کسی مسلمان کو اس طرح ہم بے دردی کے ساتھ کیسے جو ہے وہ قتل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، ناظرین غور کیجئے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اور کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام اور بڑے رتبے والا ہے، لیکن مان فرمایا کہ مومن کے خون کی عزت، اس کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی بھی آدمی کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہے گا؟ یہ جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، جو ظلم کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ جا کے کعبہ کو گراؤ گے؟ ہر آدمی جو ہے نا وہ کانپ جائے گا کہ میں کعبہ کو نہیں گرا سکتا، لیکن کعبے سے زیادہ عزت والا مسلمان ہے، اس کے خون کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ اس مسلمان کو یہ لوگ کیسے قتل کرتے ہیں؟ کیسے بے رحم لوگ ہیں جو بچوں پر اسلحہ چلاتے ہیں، جو نوجوانوں کو سر راہ بغیر کسی وجہ کے چند روپوں کی خاطر قتل کر دیتے ہیں، اور روکنے والے پولیس والوں کو مار دیتے ہیں۔ یہ ڈاکو، یہ راہزن، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ نہیں، بے شک اللہ کا جہاں اللہ کی رحمت ہے، جہاں اس کا کرم ہے، وہاں اس کا ان عذابی لشدید، اس کا اپنا فرمان ہے، میرا عذاب بڑا شدید ترین ہے۔ ایسا عذاب کہ اس کی ایک جھلک اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا غارت ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس دیکھتے ہوئے عذاب میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ قبر میں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ میں ایسے لوگوں سے آپ کے چینل کے توسل سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے ابھی، بعد میں سوشل میڈیا پہ سنے گا، ریپیٹ پروگرام میں سنے گا، اگر ہمارا پیغام سن رہا ہے کوئی ڈاکو، کوئی راہزن، کوئی ایسا، تو خدا کا واسطہ اس کام کو چھوڑ دو، کوئی اور کام تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہو؟ اور پھر ایسے لوگ جب خود مرتے ہیں تو آپ ذرا دیکھیے، جب پکڑے جاتے ہیں لوگ مل کے ان کو مارتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر لوگ کریں تو کریں کیا؟ پھر ایسے لوگوں کو جلا بھی دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کام ہوتے ہیں کہ روڈ پر یہ مر رہے ہوتے ہیں پولیس کی گولیاں لگنے کے بعد، یا کسی اور آدمی نے اپنی سیلف ڈیفنس میں قتل کیا ہوتا ہے، تو ان کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو یہ ذلت کی موت مرتے ہیں، ذلت کی زندگی جیتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے میری ان سے گزارش ہے، توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جائیں، وہ رب غفور الرحیم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ ڈیل دے رہا ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہوگی، پھر تمہیں کوئی چھوڑانے والا چھوڑا نہیں سکے گا۔ اور مفتی صاحب، اس میں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ کرسی دلوائی جہاں پر وہ لوگوں کی حفاظت کر سکتے تھے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے ادارے ہوں، پرسنلی کوئی انڈیویجول، میں کسی اجتماعی یا انفرادی قوتوں کی اگر بات کروں، جن کو اللہ تعالیٰ کی ظاہر مرضی سے لوگوں کو جگہ ملتی ہے اور وہ نوکریاں کرتے ہیں، اور اس نوکری میں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں، وہ پولیس کے محکمے، وہ دیگر اور لوگ، اور اگر ان کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کی جان جاتی ہے تو ان پر کس قسم کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، بڑی مشہور بات ہے، ہر آدمی نے سن رکھی ہے کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مختصراً بیان نیل کے کنارے پر اگر کتا مر جائے تو قیامت کے دن میں جواب دہ ہوں گا۔ تو حکمران ہر حال میں جواب دہ ہے، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے وہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے دور میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ جواب دہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے لوگوں کی جانوں کی حفاظت نہ کی تب بھی وہ جواب دیں۔ تو اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہے
ان ڈاکوؤں کو پکڑنا, ان لٹیروں کو پکڑنا, ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا, یہ ذمہ داری ہے ان کو سزائیں دلوانا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جب وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں, محصول وصول کرتے ہیں, تو پھر ان کی کلیتاً یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر آدمی کی مال, جان, عزت, آبرو کی حفاظت کریں. مسئلہ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہو رہا, تو ہم خود پریشانی کا شکار ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کدھر. تبھی تو ہم ڈاکوؤں سے اپیل کر رہے ہیں. اگر ہماری پولیس صحیح کام کر رہی ہوتی, میں سب کو نہیں کہہ رہا, ہمارے سارے ادارے صحیح کام کر رہے ہوتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دن ہمیں دیکھنے ہی نہ پڑتے. ہمارے ملک میں امن کا دور دورہ ہوتا, محبت کی بادیں نسیں, اتکھیلیاں کھیل رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے. تبھی آپ بھی, میں بھی, اور پورے ملک کے شریف لوگ ان ڈاکوؤں سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم ہی رحم کر لو, بھلے مال لے لو لیکن قتل نہ کرو. اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے تو پھر کوئی بات باقی نہیں رہتی. ان کے پاس سارے وسائل ہیں. کاش کہ ریاست یہ وسائل عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا, میں امید کرتی ہوں کہ وہ ہم تک پہنچا ہے اور ہمارے دلوں تک پہنچا ہے, اور اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے. جمعے کا دن ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.